अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है आप तमाम दोस्त अल्लाह ताला के करम और फजल से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज 9 मुहर्रम अल हराम 2022 है। तकरीबन 8:30 बजे मैं घर से निकला था और तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है कि मैं दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एरिया में पहुँच चुका हूँ। यूँ तो जैसे ही हम दरबार के एरिया में शुरू होता है, एरिया तो शुरू हो जाता है वहीं से, जैसे ही हम गेलपुर का इलाका जो है या इधर से हम शोरकोट से थोड़ा आगे बाहू पुल पे आते हैं तो आपको दरबार शरीफ का जो उर्स है उसकी रौनकें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जितनी भी आप दाएं या बाएं बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं ये सब की सब ज़ायरीन की हैं जो कि दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ज़ियारत की गर्ज से आते हैं और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जो पेशावर का एरिया। तो ये सब का सब जो होता है बहुत बड़ा ये उर्स होता है। आप में से बेशतर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि बरेसगी पाक व हिंद में सबसे जो बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे वो दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वाले हज़रत पीर हक बाहू थे, जिन्हें इनका शुमार जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे होता है। तो इनसे लोगों का बहुत अकीदत है। अगर आप गैर ममालिक में भी कुछ लोगों से आप बात करते हो तो यकीनन वो आपसे पूछते हैं कि आपके यहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग दरबार हज़रत सुल्तान बाहू है। तो बहुत अकीदत से लोग आते हैं, हर साल आते हैं। इनका जो उर्स होता है वो तो पहले मुहर्रम से शुरू हो जाता है और तकरीबन 10 मुहर्रम तक रहता है, लेकिन जो रश होता है वो 7, 8 और 9 को बहुत ज़्यादा रश होता है। 10 जो कि आशूरा का दिन होता है, फिर ज़्यादातर ज़ायरीन जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि आशूरा का दिन 10 मुहर्रम का दिन जो है वो अपने अपने घरों में जाकर जो है उसको मना सकें एक अकीदत और एहतराम के साथ। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि यूँ तो ज़ायरीन की तादाद भी बहुत बड़ी होती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस दरबार शरीफ पे लोग जो हैं कारोबारी लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। बाहर जितनी भी औकाफ़ की दुकानें हैं वो रेंट पे होती हैं, वो कुछ लोगों की तो मुस्तकिल बुनियादों पे उनके पास ठेके हैं, साल तक वो उनका किराया वगैरह जो है वो पे करते रहते हैं और अपना अपना बिज़नेस करते हैं। लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं, ये पहला मुहर्रम से या आप कह लें कि मुहर्रम से भी 2-4 दिन पहले कुछ लोग आते हैं, वो अपने ठेले, अपने होटल्स वगैरह जो हैं वो बना लेते हैं। आरजी होटल्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि बहुत सारे ज़ायरीन आएंगे। वो लंगर तो होता है, वैसे दरबार शरीफ के अपने लंगर खाने हैं, 3-4 लंगर खाने हैं जहाँ पे हमा वक्त आप ज़ायरीन को जो है लंगर मिलता रहता है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर फिर अपने मुख्तलिफ़ फूड्स के स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, खाने के लगाते हैं, रोटी सालन के लगाते हैं, चाय के, ड्रिंक कॉर्नर होते हैं। अब 3-4 साल से जो है सोन हलवा, क्योंकि वो पंजाब की बड़ी सौगात है, इवन के बाहर के ममालिक में भेजा जाता है, बहुत मेयारी और क्वालिटी वाला सोन हलवा होता है। तो वो 3 से 4 किस्म के ब्रांड्स जो हैं वो आके अपने यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनाते हैं। तो इसमें मैं कुछ बहन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब आप आते हो तो यहाँ पे 2-4 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपके साथ अगर बच्चे हैं, कोशिश करें कि ऐसे मौके पे आप जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हरगिज़ ना लाइए, बहुत गर्मी होती है। और आपने अगर आना है, बच्चों के साथ भी आना है, तो आप जो अमूमी दिन होते हैं, जो आम मुहर्रम या उर्स से हट के जो दिन होते हैं उन अय्याम में आप आया कीजिए, क्योंकि मासूम बच्चे यहाँ जो गर्मी की शिद्दत होती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके जो दूध का मसला होता है, उनके जो पानी का मसला होता है, हवा का मसला, तो इन सारी चीज़ों में जो है आपने ये नोट कर लेना है। बच्चों को आपने शीरखार बच्चों को हरगिज़ आप अपने साथ नहीं लेके आएँ। इवन कि मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 8 से 10 साल तक के बच्चों को भी ना लेके आएँ। इससे बड़े जो बच्चे होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, उनको ज़रूर लेके आइए। इसके अलावा जिनके बुज़ुर्ग जो हैं बहुत ज़्यादा एजड हैं, जैसे कि आप कह लें कि 55-60 से ऊपर हैं, तो वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 50-60 को जो भी पहुंचते हैं हमारे बुज़ुर्ग, तो वो फिर वो कमज़ोर अफराद ही समझे जाते हैं। तो उनको ना लेके आइए, बिलखसूस जो हमारी माएँ बूढ़ी होती हैं उनको ना लेके आइए। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट का मसला है, तो इन दिनों में बुज़ुर्गों को लाने से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा लोग होता है। ये वीडियो पूरी की पूरी बनाने का, हालांकि मैं छोटी वीडियो बना सकता था,
لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ہر طرف دیکھیں، اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ اگر آپ بزرگوں کو، بچوں کو لے کے آتے ہیں تو کس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو بہرحال یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو آنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹے شیرخوار جو بچے ہیں ان کو آپ عام دنوں میں لے کے آئیے، اور اس کے موقع پہ جب آپ لے کے آئیں گے تو یقیناً بچوں کو گرمی بہت لگتی ہے، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ رش میں چل نہیں سکتے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، چھاؤں زیادہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایریاز میں جو کولرز وغیرہ رکھے گئے ہیں یا فینس وغیرہ، تو وہ ایک تھوڑا سا لیمیٹڈ ایریا ہے، اور جو خلقت خدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، میں آپ کو جتنا کہوں وہ کم ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ لنگر جو ہے وہ زائرین اپنے ساتھ کچھ جانور بھی لے کے آتے ہیں جن کی منتیں ہوتی ہیں، بکرے لے کے آتے ہیں، چاول، چینی، اس طرح کی ہر وہ چیز جو کہ لنگر میں آپ ڈال سکتے ہو وہ لے کے آتے ہیں، ان کی منتیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ پھر آ کے یا تو کچھ لوگ اپنی دیگیں وغیرہ لے آتے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے باہر کافی ایریا ہوتا ہے اس میں وہ خود سے اپنے پکویے سے ان دیگوں کو پکواتے ہیں اور پھر بانٹ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ کاروبار ہے، وہ یعنی پے کرتے ہیں 3500 سے لے کے 9000 تک، 8000، 10000 تک بھی یہاں پہ دیگ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس قسم کی بھی آپ دیگ انہیں کہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیگوں کے متعلق جو ہے میرے چینل پہ پچھلے سال کے کچھ ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، دیگوں کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے ان دیگوں میں اس ویڈیوز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ پکی پکائی دیگیں لیں گے تو وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر دیگوں کی کچھ کوالٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر یا اچھی کر دی گئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک سال پہلے کا جو دیگوں کا پکی پکائی دیگوں کا جو تجربہ تھا وہ زیادہ اچھا نہیں رہا تھا، کیونکہ میرے کچھ رشتہ دار جب آئے لاہور سے اور ہم دربار شریف تشریف لے گئے اور ہم نے یوں ہی ایک دیگ جو تھی وہ پھر پکی پکائی لی تو کوالٹی اچھی نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے ہلکی پھلکی میڈیسن، اگر کسی کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو اپنی پراپر آپ اپنی میڈیسن جو ہے ساتھ رکھیے، چھاؤں کا بندوبست کیجیے، موسم خراب ہوتا رہتا ہے، اب جو ہے کچھ دن پہلے تک ڈیلی بارشیں ہو رہی تھیں، لیکن محرم کی 7-8 سے بعد میں جو ہے کوئی بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن کسی بھی ٹائم یہ بارش بھی آ سکتی ہے۔ ہاتھ والے پنکھے جو ہیں ہر زائرین جو بھی آتے ہیں زیارتوں کے لیے ان کے پاس ہونے چاہیے، بالخصوص جن کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو آپ سب کے پاس جو ہے ہاتھ والے پنکھے، فین جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ پانی کی بوٹلز آپ ضرور ساتھ میں لے کے آئیے، جہاں پہ آپ کو ٹھنڈا پانی ملے آپ وہاں سے بھریے۔ ویسے وضو خانے جو ہیں وہ یہاں پہ کثیر تعداد میں ہیں، لوگ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے اپنے نوافل ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ واش روم جب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو دربار شریف میں، تو پھر واش روم میں بھی اپنی اپنی باری کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بالکل دیہات میں ہے، جیسے ہی ہم دربار شریف کے آدھا کلومیٹر چاروں طرف باہر کی طرف نکلتے ہیں تو آگے سے کھیت ہیں، کھلی جگہ ہیں، درخت ہیں اور بالکل گاؤں والا ماحول ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ کچھ دیر جو سستانے کے لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں، باہر کے ایریاز میں ٹیوب ویل وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ نہا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی کہ آپ نے کبھی بھی اپنا سفر شروع کرنا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سیانے لوگ جتنے بھی ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور لوگ جو ہیں وہ سب کے سب آئیے، لیکن ضعیف لوگوں کو، جو ضعیف ہیں اور جو بچے ہیں بالخصوص، ان کو جو ہے آپ عام اوقات جو ہوتے ہیں، عام دن جو ہوتے ہیں ان میں لے کے آئیے۔ اس کے موقع پہ یہاں پہ گرمی، ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے اور پھر نوائزی انوائرمنٹ ہوتی ساری کی ساری، تو اس سب کو سمجھتے ہوئے آپ بزرگوں کو دوسرے اوقات میں آپ لا سکتے ہیں یہاں پہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دربار حضرت سلطان باہو کے بالکل عقب میں ایک بیری ہے، بہت مشہور ہے، بے اولاد جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جن کو اولاد کی نعمت سے جو محروم ہیں، تو ان کے لیے صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہاں اس بیری کے نیچے بہت ساری خواتین آگے بیٹھتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر بیری کا کوئی پتی جو ہے وہ گرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں
بیٹی سے نوازتے ہیں، اور اگر بیر گرتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے ہیں۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی تو اس میں ایک بہن ہے ہماری باہر سے، انہوں نے پھر تصدیق کی کہ جی بھائی ان کی رشتہ دار ایک بہن تھی تو ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی 9-10 سالوں میں، پھر انہوں نے بھی دربار حضرت سلطان باہو پہ آئے، انہوں نے منت مانگی اور اسی بیری کے نیچے انہوں نے بھی کپڑا لے کے بیٹھے ہیں، پھر وہ 3 یعنی 2 پتیاں گریں اور ایک بیر بھی گرا، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی سال انہیں امید سے کیا اور ان کے 3 بچے جو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بچے دیے۔ تو بہرحال عقیدے تمام سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا آپ کومنٹ اچھے کیا کیجئے، کیونکہ یوٹیوبر کا کام ہے آپ کو تمام تر حقائق بتانا جو کہ اس جگہ یا اس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنا آپ کے حق میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کومنٹس کرتے ہیں، اسپیشلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کومنٹس کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے کیجئے، کیونکہ آپ کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ کسی کو بھی تکلیف دے سکتی ہے، کسی کو رنجور کر سکتی ہے، کسی کے تو یوں جو ہے ایسی گفتگو ہرگز نہیں کیا کیجیے کمنٹ باکس میں جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، کسی کو بھی تکلیف ہو، بس میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میرے بالکل پڑوس میں ہے، آپ کہہ لیں کہ ہمارے 2 گھر ہیں، شور کوٹ میں بھی ہے، احمد پور سیال میں بھی ہے، اور جب کبھی بھی میں شور کوٹ سے احمد پور سیال یا احمد پور سیال سے شور کوٹ جاتا ہوں تو دربار شریف بالکل ہمارے مڈ میں آتا ہے، بالکل ہمارے جو سفر ہے اس کا سینٹر بنتا ہے، تو اکثر اوقات آنا جانا رہتا ہے، اور دربار شریف کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کہ جو ہے پہلے کہیں بھی تھا کہ آپ کو جوتے وغیرہ جو آپ اتارتے ہو اور واپس لیتے تھے تو آپ کو پے کرنا پڑتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں ہیں، اب آپ کے جوتے وغیرہ جو ہیں بھلے آپ تیسرے دن بھی اٹھائیں گے تو آپ کے جوتے آپ کو ٹوکن واپس کرنے پہ فری واپس مل جاتے ہیں، آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ کھانے پینے کی دکانیں ہر طرح کی باہر موجود ہیں، کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ اور اس طرح کے جو ہے سویٹ شاپ، تبرکات جتنے بھی ہیں دربار شریف کے حوالے سے، لیڈیز کے کپڑے، ریڈی میڈ، بچوں کے لیے کھلونے، تو ہر طرح کی جو اس طرح کی دکانیں ہیں وہ باہر کی سائڈ پہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ کچھ ہمارا طبقہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ٹھیلے لگاتا ہے، تھوڑا بہت وہ شاید پے کرتے ہیں، میری 1-2 سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم فی ریڈی جو ہے 200-300 روپیہ پے کرتے ہیں ایک دن کا، تو یوں وہ دربار کی باؤنڈری کے باہر جو ہے اپنے ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، فروٹس کے ہو گئے یا مختلف چیزوں کے جو ہے ٹھیلے وہ بھی آپ کو باہر کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو بہت لوگ ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ کم از کم بھی 2-3 ہزار لوگوں سے بھی زیادہ شاید لوگ ہوں گے جن کا روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے انہی ایام سے، یعنی وہ 10 محرم تک یہاں پہ آ کے اپنے بچوں کی، اپنے اہل عیال کے لیے روزی روٹی بھی یہاں پہ آ کے کماتے ہیں۔ تو یہ تھا جی میری آج کی ویڈیو، اور یہ ویڈیو میں نے اس لیے زیادہ لمبی کی ہے کہ جو بھی میرے چینل پہ آئے گا اس سے زیادہ پتہ چل سکے کہ دربار شریف جو ہے، تھوڑا میں اس کے محلے کو بتا دوں کہ اگر آپ شور کوٹ والی سائڈ سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شور کوٹ شہر میں آنا پڑتا ہے، مائی باپ کا دربار جو کہ مائی باپ ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا مزار شور کوٹ میں ہے، تو اس میں آپ آتے ہو تو وہاں سے پھر آپ ان کے ہاں سلام کرنے سے پہلے، کیونکہ طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ دربار مائی باپ پہ جائیں، وہاں پہ جو ہے آپ سلام وغیرہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دربار حضرت سلطان باہو پہ تشریف لائیں۔ تو 19 یا 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شور کوٹ سے گڑھ میں راجہ کا، اور گڑھ میں راجہ سے 1 کلومیٹر کا فاصلے پہ یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اگر آپ ملتان والی سائڈ سے آتے ہو تو حید محمد والا مظفر گڑھ روڈ جو ہے، یہاں سے پھر آپ گیل پر سٹاپ ہے وہاں آتے ہو، اور وہاں سے پھر آپ رائٹ ٹرن لیتے ہو۔ اگر آپ جنگ بکھر خوشاب والی سائڈ سے آتے ہو تو پھر آپ جو ملوانہ موڑ 18 ساری اس سائڈ سے آپ آتے ہو۔ اگر آپ شور کوٹ سے آ رہے ہو تو آپ باہو پل کراس کریں گے جو کہ شور کوٹ اور گڑھ میں راجہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ لاہور سے آنے والے جو ہیں وہ بھی براستہ موٹر وے شور کوٹ بھی آ سکتے ہیں، اور براستہ فیصل آباد جنگ کے راستے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس ٹائم میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے ضرور کمنٹ باکس میں اپنے سٹی کا نام لکھنا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی،
وہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور آپ جب آئے تو آپ کا تجربہ تھا، آپ کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا، اور اس سال 2022 میں محرم الحرام کہ کسی بھی کوئی ڈیٹ کو کون کون دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ آیا تھا، آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بڑی انفارمیشن دی ہے، آپ کو بڑی معلوماتی ویڈیو بنائی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کر دینا ہے اپنے تمام دوستوں سے اور ان بہن بھائیوں سے جن کی خواہش ہے دربار حضرت سلطان باہو پہ حاضری دینے کی اور ابھی تک نہیں دے سکے، ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا تاکہ وہ گھر بیٹھے ساری جو سین ہے، ساری صورتحال ہے وہ دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اور آپ نے تمام مریضوں، تمام بیماروں، تمام جو قیدی ہیں بے گناہ ان کے لیے دعا کیجیے گا، جن کے مریض ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے دعا مانگیے گا۔ تو اور جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حرم کے دن ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، سب کے لیے آپ دعاؤں میں دعائیں مانگیے گا، اور بالخصوص میرے بزرگوں کو اور میرے دادا کو، میرے ابا جان کو جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا ضرور فرمائیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دربار شریف کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں، وہ یعنی کہ سجادہ نشین جو ہیں، وہ مختلف فیملیز ہیں، وہ پھر باری باری آتے ہیں جب یہ غسل کا ٹائم آتا ہے، تو یعنی کہ سائیں نجیب سلطان جو ہیں، جو کہ گدی نشین بھی ہیں اس ٹائم دربار کے، وہ تھے، پھر ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی صاحبزادگان تھے، ان سب نے اپنی اپنی باری پہ وہ آئے اپنے اپنے مریدین کے ساتھ، اور سب کے ان کے اپنے اپنے پھر بنے ہوئے ہیں دربار شریف کے باہر جو ملحق کا ایریا ہے، اس میں ان کے اپنے گھر ہیں، ساتھ میں ان کے ڈیرے ہیں، آستانے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں دور دور سے، اور جن کے جو مریدین ہیں وہ ان کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ لنگر پانی کرتے ہیں اور پھر دربار شریف پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو یوں اگر میں چاہتا تو یقین جانیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، میں نے یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، جس کو میں نے بالکل شارٹ کر کے 20-25 منٹ پہ لے کے آیا ہوں، تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے، تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ جان سکیں دربار شریف کے بارے میں۔ اور تیسری جو چیز تھی میں نے آپ کو بہت ہی اہم بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ جب آپ کہیں سے بھی ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ میری پچھلی ویڈیو میں کچھ بہن بھائیوں نے پوچھا کہ دربار شریف آنے کا جو راستہ ہے وہ ہمیں بتائیے، تو سمپلی آپ کے موبائل میں آج کل میپ ہے، گوگل میپ ہے، آپ گوگل میپ کھولیے اور آپ وہاں پہ لکھیے کسی بھی آپ شہر میں جانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ دربار حضرت سلطان باہو، آپ لکھ کے سرچ کریں گے نا تو اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کتنے کلومیٹرز ہے آپ کی جو جگہ ہے وہاں سے، کتنے گھنٹوں کا راستہ ہے، اور وہ روٹ بھی بتا دیتا ہے جو گوگل میپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ جو ہے اپنا ٹریول شروع کیا کیجیے۔ موسم کو آپ ضرور سرچ کر سکتے ہیں، اب اینڈرائڈ فون میں آپ جنگ کا ویدر لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، دربار سلطان باہو کا ویدر لکھیں تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں آپ، کیونکہ آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بہو بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ فلی تیاری کر کے دیکھ بھال کے گھروں سے نکلا کیجیے۔ دربار شریف جو ہے وہ ویسے زیر جو سرپرستی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اوقاف کے بھی ہے، محکمہ اوقاف نے اس کے بہت زیادہ انتظامات ہوتے ہیں، جتنے کہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انہوں نے بھی سنبھال رکھا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے انتظامی حالات جو ہیں وہ مریدین جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ سنبھالتے ہیں۔ سیکورٹی کے پرپز کے لیے بہت سارے نوجوان ہمارے جو ہیں وہ مختلف پاکستان کے شہروں سے آ جاتے ہیں ہفتہ 10 دن پہلے، پھر وہ سیکورٹی کی ٹیمیں تیار کی جاتی ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صاحبزادگان کے سیکورٹی گارڈ، ان کی پرسنل سیکورٹی کے حوالے سے، کچھ دربار شریف کے انتظام، ان کی صفائی کے حوالے سے، کچھ جو ہے جو زائرین ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، تو طرح طرح کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس کو یہ ٹیم کی شکل میں سب کے سب نے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو شاباش جو کہ بہت دور دور سے آتے ہیں، آخر زائرین کی خدمت کے لیے آکے کھڑے ہوتے ہیں، اور دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے بہت جذبے سے، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ وہ یہاں پہ اپنی آکے دربار کے جو انتظامی حالات ہیں اس پہ ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ایسا۔ تو تھوڑی سی بد نظمی جو ہے وہ ضرور دیکھی جاتی ہے، اس پہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ
جب صاحبزادگان آتے ہیں تو ان کے جو پھر سیکورٹی کے معاملات کے دوران کچھ لوگ جو ہیں وہ دھکم پیل ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ زیادہ دھکے شکے پڑ جاتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بہت عقیدت سے آتے ہیں، بہت احترام سے آتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ سیکورٹی کا کوئی بھی بندہ یا پھر علاقے کے یا پھر اسی مجمع میں کھڑے ہوئے لوگ اگر ایک دوسرے کو آپ دھکے دیتے ہو تو وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے پھر انسان پہلے اتنی گرمی میں کھڑا ہے، وہ اتنے جوش، اتنی عقیدت، اتنے جذبے سے وہ آیا ہے، تو اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ اگر دربار کی سیکورٹی کے جو لڑکے جو بھائی ہیں میرے، اگر وہ کوئی ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب آپ بے شک آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہو، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ یہ ہرگز نہ بولا کیجیے کہ آنے والے جو زائرین ہیں وہ بہت ہمارے لیے موتے ہیں، ہمارے علاقے میں تشریف لے کے آتے ہیں اور بہت لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہماری وجہ سے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی کوئی ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہم اونچا بول دیتے ہیں یا ہمارا کوئی دھکا ان کو لگ جاتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، رش ہوتا ہے جب تو اس میں پتہ نہیں چلتا، تو آپ ان چیزوں کے اوپر خاص نظر رکھا کیجیے۔ اپنی زبان، اپنا جو اخلاق ہے اس کو بہت اچھا رکھیے، تاکہ وہ لوگ جب یہاں سے دربار شریف سے واپس جائیں تو آپ کو اچھے لفظوں سے یاد رکھیں، تعریف جو ہے آپ کی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ اسپیشلی سیکورٹی والے میرے تمام بھائی، ان کے لیے یہ میسیج تھا کہ آپ نے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو اس میں عاجزی لے کے آئیے، آپ اپنی گفتار میں، اپنے اخلاق میں جو ہے وہ آپ کو نمونہ بننا چاہیے۔ دربار شریف پر لانے والے جو آپ کے کک ہوتے ہیں وہ بہت اچھا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ آتے ہو بسوں میں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 2 4 6 دیگیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، کک بھی ہوتا ہے، پکویا جسے ہم بولتے ہیں، وہ ساتھ آپ لے کے آتے ہو، آپ کے پاس راشن ہوتا ہے، پھر آپ زیارات بھی کرتے ہو پورے کا پورا قافلہ، اور اپنی دیگیں خود بناتے ہو، بانٹتے ہو، تو یہ آپشن آپ کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس میں آپ جتنا کر رہے ہوتے ہو کوالٹی سے کمپرومائز نہیں ہوتا، سب چیزیں آپ اپنی مرضی سے صاف ستھری لے کے آتے ہو، کوالٹی کا یا مقدار کا جو ہے آپ کو پتہ ہوتا سارا۔ تو جو دربار شریف کے باہر کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پچھلی ویڈیو 1 سال پہلے میں نے بنائی تھی، وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، بہت زیادہ 5 لاکھ لوگوں نے وہ دیکھی تھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3500 روپے میں اگر آپ کو ایک دیگ مل رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہو چنے کا پلاؤ بنا دو، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں نمک مرچ بھی پوری ہے نہیں ہے۔ اگر 8 کلو چاول 2 کلو چنے ہیں تو بھائی چنے، تو یہ ہوتا ہے کہ 3500 کی دیگ میں آپ کو چاول تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جیسے کڑی جسے بولتے ہیں یہ ٹوٹا چاولوں کا، تو اچھے معیاری چاول اس میں نہیں ہوتے، اور چنے آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ تو یہ شکایت ہمیں ہوئی تھی آخری دفعہ۔ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک اچھا، کیونکہ لنگر دل سے دیا جاتا ہے، اپنا پیسہ سپینڈ کرتے ہو، تو کیونکہ دربار سلطان باہو میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب لوگ نہ آئیں یا لنگر نہ بنا ہو۔ دربار شریف کا اپنا ماشاءاللہ بہت بڑا لنگر خانہ ہے، اس میں مطلب بہت معیاری لنگر ہے، اور میں داد دیتا ہوں کیونکہ جو دربار شریف کا اپنا مین لنگر خانہ ہے جو بالکل عقب میں ہے، اس کی جو روٹی بنانے کا ان کا جو طریقہ کار ہے، صفائی ستھرائی ہے، تو میں داد دیے بنا نہیں رہ سکتا ہوں۔ لیکن جو پیڈ ہے، جو باہر ہے، جن کے وہ ٹھیکے بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کوالٹی کا خیال نہیں رکھتے، کیا کھلا رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں، چاول دھوئے ہیں نہیں دھوئے ہیں، چنے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے دربار کی انتظامیہ، اوقاف، ان سب کی نظر ہونی چاہیے۔ تو دوستو یہ ایسے آپ ڈاکومنٹری کہہ لیجئے یا ایک تفصیلی ویڈیو جو کہ دربار شریف کے حوالے سے میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے بنائی، اور میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو اس میں اپنی اس ویڈیو میں سوری کر لیتا ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو اچھی ہے تو اس کو آپ نے جی بھر کے لائک ضرور کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر کم از کم ہم نے 1 لاکھ ویو سے زیادہ لے کے آنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 1000 لائک کم از کم بھی بنتا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اپنی کمیونٹی میں، تمام جو پیر بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ دربار شریف پہ نہیں آ سکتے یا نہیں پہنچ سکے وہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھ سکیں۔ تو ایک دفعہ پھر جی کہ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اس ویڈیو میں تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے معذرت کرتا ہوں۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جو بھی آپ میں سے میرے چینل پہ نیا ہے ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اسے فوراً دیکھ سکیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک پیاری سی ایک خوبصورت سی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ میرے چینل کے اوپر جنگ سے ریلیونٹ جتنے بھی علاقہ جات ہیں، ٹریول ہسٹریز ہیں، ولاگس جو میرے ہوتے ہیں وہ جنگ کے متعلق زیادہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان فیوچر آپ کو وہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ضرور ملیں گے. تو مجھے دیجیے جی اجازت، اس سے پہلے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے. آپ نے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ. جی